बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ZKB कंस्ट्रक्शन वालों का नाम आपने सुना, गुज़श्ता कुछ दिनों में बार बार सुना। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा, सियालकोट वाले ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ये नाम लिया। सियालकोट की एक वीडियो डाली, सड़क बैठी हुई, बहुत बुरा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट। और ख्वाजा साहब ने कहा ये ZKB वाले हैं। पहले तो नाम नहीं ले रहे थे ख्वाजा साहब कि ताकतवर हैं, बहुत बड़ा इनका नाम है, इनके पास बहुत पैसा है। और ख्वाजा साहब ने कहा मैं तो इनका नाम नहीं ले सकता। फिर जब ख्वाजा साहब पे तनकीद हुई तो ख्वाजा साहब ने नाम ले दिया ZKB वालों का, ज़ाहिर खान ब्रदर्स वालों का। बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, ये नाम ख्वाजा साहब ने लिया। फिर हमें हनीफ अब्बासी साहब ख्वाजा साहब को उधेड़ते हुए नजर आए। ऐसी की तैसी हो रही थी, लड़ाई हो रही थी मुस्लिम लीग नून के लोगों के दरमियान। अब ये नाम एक बार फिर एक बहुत बड़े मामले में सामने आ रहा है। लेकिन जो लड़ाई नजर आ रही है ना, वो लड़ाई इसलिए बहुत अफसोसनाक है कि लड़ाई अब ZKB की या एक और बड़े इदारे की या उनके राइवल्स की लड़ाई नहीं है। इसमें पाकिस्तान और चीन, इनकी दोस्ती जो है उसके हवाले से भी बाज़ मामलात एट स्टेक हैं। ये बड़ी बुरी लड़ाई है। देखिए, मामला यह है कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ZKB वाले, जो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का इदारा है पाकिस्तान में, इनके साथ मेट्रोकॉन वाले, मेट्रोकॉन कंस्ट्रक्शन वाले, ये बिड कर रहे थे। और उनके साथ बिड कर रहा था एक चाइनीज इदारा, निंगशिया कंस्ट्रक्शन का इदारा। निंगशिया वालों के साथ रुस्तम एंड कंपनी और इनके साथ डायनामिक कंस्ट्रक्शन वाले, ये मिल के पाकिस्तान के इदारे, चीन का इदारा, कंसोर्शियम बना के काम कर रहे थे। और इन्होंने भी बिड किया एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए। अब जब आप बिड करते हैं, गवर्नमेंट के जब प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो शफाफियत के लिए बिडिंग होती है कि ठीक है, इतना बड़ा एक अस्पताल बनाना है, फर्ज कर लें PKLI बनाना है। PKLI बनाना, इतना बड़ा अस्पताल है, इतने बड़े एरिया पे बनाना है, इतने अरसे में बनाना है, ये फैसिलिटीज चाहिए। हॉस्पिटल के साथ साथ उसमें इन चीज़ों की जो इंस्टॉलेशन है वो भी होगी, ये चीज़ें खरीदी भी जाएंगी, सब कुछ होगा। तो बनाकर देने वाले, इसका तजुर्बा रखने वाले, वो आए और सामने आकर बिड करें कि कितने में बनाकर देंगे। गवर्नमेंट पूछती है। जब गवर्नमेंट पूछती है तो फिर लोग सील बंद लिफाफे में बताते हैं कि फर्ज कर लीजिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। एक कंपनी कहती है मैं 100 अरब में बनाकर दूंगी, दूसरी कंपनी कहती है कि मैं 110 अरब में बनाकर देंगी, एक कंपनी कहती है मुझे ये 95 अरब में बनता हुआ नजर आ रहा है, मैं 95 अरब में बनाकर दूंगी। जो कंपनी 95 अरब में बनाकर देगी, सबसे कम बिड करेगी, गवर्नमेंट बाकी तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद उसको वो प्रोजेक्ट बिड कर सकती है। ये बिडिंग का प्रोसेस होता है, जनरली ऐसा होता है। तो कानूनी तकाजे पूरे हो गए, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। अब जो चाइनीज कंसोर्शियम है निंगशिया कंस्ट्रक्शन का, और उनके साथ पाकिस्तानी इस जॉइंट वेंचर ने बिड जीत ली। लेकिन अब इनसे जो ऑलरेडी अवॉर्डेड प्रोजेक्ट है वो छीनने की तैयारी हो रही है। माजरा क्या है मैं आपको बता देता हूं। बड़ा हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के मामले का ये पूरा का पूरा खुलासा है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनकी पैट्रनेज में ये प्रोजेक्ट है। चाइनीज और पाकिस्तानी कंसोर्शियम, इसको हो गया ये प्रोजेक्ट अलॉट, क्योंकि उन्होंने सबसे कम बिड किया। NHA का, उसकी अम्ब्रेला के नीचे 326 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। राजनपुर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान रोड, इनको डबल करने का ये प्रोजेक्ट, डुअलाइजेशन ऑफ रोड का। तो इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ है कि चाइनीज कंसोर्शियम ने इस 326 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के लिए 142 अरब रुपए की बिड दी। 142 ये मंसूबा जीत लिया, क्योंकि दीगर जो बिडर्स थे, मेट्रोकॉन वाले या उनके साथ ZKB वाले, इन्होंने 13 अरब रुपए ज्यादा बिड किए थे। अरब रुपए यानी बहुत बड़ी अमाउंट है, वो इन्होंने ज्यादा बिड किए थे। तो अब चाइनीज कंसोर्शियम को प्रोजेक्ट मिल गया। लेकिन जो बिड हार गए वो अब अपना पार्लिमानी असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद है ख्वाजा साहब ने कहा था कि ये पार्लिमान में भी हैं, बहुत ताकतवर हैं। मियां साहब ने क्या कहा था कि जरा अपने दर्शन करवाएं, ZKB वाले खड़े हो जाएं, आए दिखाएं जरा। तो वो ZKB वाले जो है वो अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। JUI के सेनेटर हैं अहमद खान साहब, उनके वालिद ZKB के बड़े शेयर होल्डर हैं।
سینیٹر عبد القادر صاحب، آپ کو یاد ہے سینیٹر عبد القادر صاحب پاکستان تحریک انصاف پہ بڑے الزامات لگے تھے کہ ایک اور ATM، ایک اور پیسے والا آدمی وہ پاکستان تحریک انصاف لے کر آ رہی ہے. یہ میٹراکون کے ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈر ہیں. تو میٹراکون والے عبد القادر صاحب، ZKB والے پارلیمان میں موجود یہ صاحبان، اور سینٹ کی اقتصادی امور کمیٹی کے چیئرمین سیف اللہ ابڑو صاحب، پاکستان تحریک انصاف والے سیف اللہ ابڑو صاحب. ایک منٹ رک جائیے، کیونکہ اگر یہ سینٹ کی اقتصادی امور کمیٹی کے چیئرمین ہیں تو عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ ان کمیٹیوں سے استعفے دے کر نکل آئیں، گاڑیاں واپس کریں، مراد واپس کریں اور نکل آئیں ان کمیٹیوں سے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ بیرسٹر عقیل صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ فارم 47 پر جیتے ہیں پنڈی سے، اور تیسرے نمبر پر تھے جس روز الیکشن سامنے پروجیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے ہمیں رزلٹ. تو بیرسٹر عقیل صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے یہ مرضی کی کمیٹیوں سے استعفے دے رہے ہیں. تمام سے انہوں نے ابھی استعفے نہیں دیے، اور کچھ کمیٹیاں جو بڑی لوکریٹو ہیں ان سے استعفے پاکستان تحریک انصاف والوں نے نہیں دیے. سیف اللہ ابڑو صاحب جو ہیں وہ اقتصادی امور اور پلاننگ ڈویژن اس کمیٹی کے سیف اللہ ابڑو صاحب چیئرمین ہیں. تو سیف اللہ ابڑو کے ساتھ مل کر چائنیز کنسورشیم کے ساتھ کام کرنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس بڈ کو جو جیت لی گئی تھی اب واپس انڈو کروانے پہ کام شروع کر دیا ہے. NHA کے حکام کو بلوایا جا رہا ہے، بلوا کے ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر یہ منصوبہ ان سے واپس لے لیا جائے. اب ان ٹیکنیکل گراؤنڈز میں بات کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو لودھرا کا جو پروجیکٹ ملا تھا اس میں کچھ ایشوز سامنے آئے تھے، ان سے یہ پروجیکٹ واپس لے لیا جائے. اب جو میں آپ کو یہ ڈاکیومنٹ دکھا رہا ہوں یہ لودھرا والے پروجیکٹ پر عدالت کا فیصلہ ہے. تو جو ایشوز اٹھے تھے، معاملہ لٹیگیشن میں گیا تھا، کورٹ کی آربیٹریشن ہوئی تھی، فیصلہ ننگشا کنسٹرکشن والوں کے حق میں آیا تھا. لیکن اب کیونکہ سامنے بہت طاقتور لوگ موجود ہیں، پارلیمان میں موجود لوگ ہیں، تو وہ اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور اس آلریڈی ایوارڈڈ پروجیکٹ کو واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ننگشیا والوں نے چیئرمین سینٹ کو بھی لکھا ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کو. انہوں نے چیئرمین جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی ان کو بھی لکھا ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ان کو لکھا ہے، مختلف حکام کو لکھا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر الزام یہ لگ رہا ہے کہ ہم بلیک لسٹڈ ہیں. ہم دنیا میں کہیں بلیک لسٹڈ نہیں ہیں. یعنی اب آپ ایک چائنیز کمپنی پہ بلیک لسٹڈ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے ہم دنیا میں کہیں بلیک لسٹڈ نہیں ہیں. لودھرا والے ایک پروجیکٹ کا ایشو پاکستان میں اٹھا تھا، معاملہ لٹیگیشن میں گیا تھا، عدالت سے فیصلہ اس کا بھی ہمارے حق میں آ چکا. تو ہمیں نشانہ بنانا بند کیا جائے. ایک ایسا پروجیکٹ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی امبریلا کے نیچے ہے، اس پروجیکٹ کی بڈنگ پروسیس کو بھی ADB نے سپروائز کیا ہے. تو وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، شفاف ہے، ہمیں مل چکا ہے. تو اب اگر آپ یہ ہم سے لے لیتے ہیں، تو میں نے اس کو ذرا سا کچھ ایکسپرٹ لوگوں سے معلوم کیا تو 13 ارب روپے تو ظاہر ہے کہ پہلے ہی زیادہ بٹ کیا گیا تھا. اور پھر اس میں باقی چیزیں آپ رکھ لیں تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ قومی خزانے کو مہنگا پڑے گا، اور جو چینی دوست ہیں ہمارے، ہم ان کی بھی ناراضی مول لیں گے. تو یہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کا ڈبل نقصان ہے. اس کا مالی نقصان بھی ہے اور چینی دوستوں کو ناراض کرنے والا نقصان بھی ہے. تو ایک یہ معاملہ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس میں اپنے چینی دوستوں کو ناراض نہ کریں، اور جو آلریڈی ایوارڈڈ ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہو چکا ہے اس کو رسپیکٹ کریں، ADB کی سپرویژن کو رسپیکٹ کریں اور اس پروجیکٹ کو چلنے دیں. یہ ہمارے سامنے معاملہ آ رہا ہے. اس سے جڑی کچھ مزید چیزیں بھی آ رہی ہیں، لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا ریسرچ کر کے دیکھا. یہ جو ZKB والے ہیں، یہ تو ہو گیا نا کہ پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹ انہوں نے بنائے. CPEC کا حصہ انہوں نے بنایا ہے. انہوں نے وہ جو لاہور میں قینچی پر ایک رنگ بنا ہوا ہے اور سگنل فری پورا پیسج ہے وہ انہوں نے بنایا ہے. PKLI انہوں نے بنایا. میٹراکون والوں نے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس پاکستان میں کیے ہیں. چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہیں، بڑے ڈیمز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ان کے مختلف حصے ہیں. پانی کی جو محفوظ کرنے کے پروجیکٹ ہیں اس کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، وہ ان دونوں کمپنیز نے بنا رکھے ہیں. یہ ایک عرصے سے اس کنسٹرکشن کے بزنس میں موجود ہیں اور یہ ٹھیکے لیتے ہیں، بڑے ٹھیکے لیتے ہیں، اور یہ اربوں کے ٹھیکے ہیں. اور ان میں جو کسی کنسٹرکشن کرنے والی کمپنی کو بچتا ہے وہ بھی درجن ارب، کئی درجن ارب بچتے ہیں. تو بہت بڑا کام ہے.
لیکن کیا ننگشا کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ کوئی للو پنجو کمپنی ہے؟ میں جا کے ان کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا، ان کے حوالے سے ریسرچ کر رہا تھا، تو وہ چین میں کوئی 2 درجن بڑے بڑے کنسٹرکشن پروجیکٹس مکمل کر چکے ہیں. ان کے جو پاکستانی پارٹنرز ہیں انہوں نے بڑے کام کر رکھے ہیں. تو ایک آلریڈی ایوارڈڈ پروجیکٹ کو اس طرح سے متنازع بنانا اور چھیننا طاقت کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے، یہ زیادتی ہے. تو اس لیے ان لوگوں نے اب ہمارے حکام سے یہ کہا ہے کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے. تمام ڈاکیومنٹس ہیں، تو یہ میں آپ کو دکھا کر یہ کیس آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. اس کیس پر مزید بھی کچھ آفیشلز سے معلوم کر کے معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے، آگے بھی بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے اور ایک کمپنی جن کے لوگ پچھلے کچھ دنوں میں بڑے خبروں میں رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ابڑو صاحب کا معاملہ آپ کو پتا ہے. سیف اللہ ابڑو صاحب جب سینیٹر بنائے گئے تھے تو میں نے آپ کو تب ویڈیو بنا کر بتایا تھا ان دنوں میں کہ عمران خان صاحب کو رام کرنے کے لیے کہ ان کو سینیٹر بنایا جائے، پاکستان تحریک انصاف سندھ کی قیادت کو ابڑو صاحب نے رام کیا. انہوں نے عمران خان صاحب کو راضی کیا کہ ان کو سینیٹر بنانا چاہیے. پچھلے دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے ابڑو صاحب کی بڑھتی ہوئی قربتیں ہمارے سامنے تھیں، اور ایک وقت تھا کہ یہی ابڑو صاحب اپنے لاڑکانہ سے بھی اور سندھ سے بھی باہر رہنے پر مجبور تھے. خود بھی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، بڑے بڑے ٹھیکے لیتے ہیں، انجینئر سیف اللہ ابڑو. تو یہ سندھ سے باہر رہنے پر مجبور تھے کیونکہ پیپلز پارٹی ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. اب عمران خان مخالفت اور دیگر معاملات ہیں تو ابڑو صاحب کی پیپلز پارٹی سے سیٹنگ آج کل مبینہ طور پر ٹھیک ہے. آئی کیپ یو پوسٹڈ اس معاملے کے بارے میں بھی. لیکن اب بات کرتے ہیں جو گنڈاپور صاحب آج آئے. گنڈاپور صاحب آج اچانک سامنے آئے اور گنڈاپور صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا ستمبر میں جلسہ، بڑا جلسہ، اور یہ جو حقیقی آزادی ہے اس کے سلسلے کا، پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کارکن رہائی ان کی، اس کے سلسلے میں عمران خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں وہ ستمبر میں کرنا ہے، پشاور میں کرنا ہے، بہت بڑا جلسہ کرنا ہے. تو گنڈاپور صاحب نے آ کر اعلان کیا کچھ دیر پہلے اور کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا پشاور میں. یعنی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ، تو وہ سب سے بڑے جلسے عمران خان صاحب نے کیے. عمران خان صاحب نے مینار پاکستان پہ جو جلسے کیے وہ بڑے جلسے تھے. کراچی کا جلسہ جب اقتدار سے نکال دیے گئے تھے بہت بڑا جلسہ تھا. پشاور کا جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا. اقتدار سے نکالے جانے کے بعد 3 بڑے جلسے تھے. علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی بڑا جلسہ کریں گے. جو مینار پاکستان پہ طاہر القادری صاحب کرتے ہیں جب وہ شہر اعتکاف بھی سجاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ میلاد کے حوالے سے جلسہ کرتے ہیں تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کے ریکارڈز توڑ چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے علی امین گنڈاپور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی بڑا جلسہ کریں گے. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن گنڈاپور صاحب کو کچھ سوالوں کا جواب مزید دینا ہے. جب گنڈاپور صاحب نے 12 جولائی کو یہ عمران خان صاحب کا پیغام آ گیا تھا، 13 جولائی کو اچانک سامنے آگے کہا تھا 90 دن. لوگ حیران تھے 90 دن کہاں سے آ گئے. گنڈاپور صاحب نے کہا تھا 90 دن یا تو سیاست میں تم نہیں یا ہم نہیں، عمران خان صاحب رہا ہوں گے. تو 12 جولائی کے حساب سے 12 اکتوبر 11 اکتوبر کچھ 90 دن بنتے ہیں. تو گنڈاپور صاحب کے پاس اب کوئی 34-35 دن ہیں. اور اگر گنڈاپور صاحب یہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا مبینہ طور پر سب سے بڑا جلسہ 27-28 کو ہفتہ اتوار بنتا ہے ستمبر کی کر بھی لیتے ہیں تو بھی گنڈاپور صاحب یہ دیکھیں کہ ان کے پاس پھر 2 ہفتے پیچھے رہ جائیں گے. 2 ہفتے میں انہیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہوں. چلیے مان لیجیے گنڈاپور صاحب کوئی تگڑم لڑاتے ہیں اور تگڑم لڑا کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب سیلاب آ گیا تھا، کچھ اور چیزیں ہو گئی تھیں، آپریشن وغیرہ وغیرہ، کچھ دن مزید چاہیے عمران خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں، کچھ دن مزید چاہیے. یا وہ کچھ بتا دیں کہ دیکھیں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب، فیلڈ مارشل صاحب عمران خان صاحب آمنے سامنے، معاملہ وہاں ہوگا یا پاکستان کی عدالتیں اگر آزاد ہو جائیں تو ہوگا. تو بھائی صاحب آپ نے اس سے پہلے بہت بڑے جلسے، بہت بڑی ریلیز ان کو ناکام کیا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کا آپ پر الزام ہے، تو اب آپ کو جواب دینا ہے. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف میں ایک اور گند بہت ہی برے انداز میں اس وقت مچایا جا رہا ہے. صنم جاوید صاحبہ، فلک جاوید صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکن جو ان کے ساتھ ہیں اور کچھ کارکن جو ان کے خلاف ہیں اس وقت آمنے سامنے. ٹویٹر پہ کی بورڈ واریئرز نے کی بورڈ کو ایسے اٹھایا، گولیاں چل رہی ہیں، تڑ 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 مسلسل گولیاں چل رہی ہیں. ایسی لینگویج استعمال ہو رہی ہے کہ میں وہ رپورٹ بھی نہیں کر سکتا. یعنی یہ لڑکی ہیں صنم جاوید، فلک جاوید اور کچھ دیگر خواتین، ان کے بارے میں ان کی اپنی جماعت کے ساتھی جو ظاہر ہے کہ ان کے تحریکی ساتھی ہیں، وہ اتنی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں ان خواتین کے بارے میں کہ وہ رپورٹ نہیں کی جا سکتی. اور پھر ان خواتین نے ان کو جواب دیا.
جواب دیا ہے، اور بہت خوفناک، مطلب ایسا جواب کہ کسی کو نشہ کرنے والا کہنا، ملک سے باہر بیٹھ گیا کہاں کا دلیر ہے یہ کہنا، یا تم ISI کے ایجنٹ ہو اور تم ISI کے ایجنٹ ہو، تم ٹاؤٹ ہو اور تم ٹاؤٹ ہو، تم جا کر پنجاب میں جو شخص خیبر پختونخوا میں بیٹھ گیا پنجاب چھوڑ کر، تم اس کی گود میں بیٹھے ہو، تم اس کی گود میں، تم اس کی گود میں، انتہائی غلاظت مچی ہوئی ہے۔ تو کیا ان تمام چیزوں سے پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی؟ عمران خان صاحب کی رہائی کی مہم بھرپور ہوگی یا کمزور ہوگی؟ یا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی رہائی کے لیے یہ چیزیں مفید ہوں گی یا نقصان دہ ہوں گی؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خود بڑا آسان سا سوال ہے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ یہ وہ کارکن ہے، جس طرح ہوتا ہے نا مرکزی قائدین، یہ مرکزی کارکن ہے، ان لوگوں کا کہا ورکرز پہ اثر کرتا ہے، یہ میٹر کرتے ہیں کارکن، اور یہ میٹر کرنے والے کارکن گندے انداز میں لڑ رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف تماشا بن رہی ہے۔ معاملہ شروع ہوا تھا مشال یوسف زئی صاحبہ کے ٹویٹ سے، اس ٹویٹ کے بڑے حصے سے صنم جاوید صاحبہ نے ایگری کر لیا تھا، میں نے اس پہ تنقید کی تھی، لیکن ایگری کر لینے کا مطلب کیا ہے کہ صنم جاوید کے خلاف اتنی گھٹیا لچر مہم چلائی جائے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور جب ایک خاتون کے خلاف اس طرح کی مہم چلائیں گے تو وہ خاتون کیا بخش دے گی؟ وہ بھی پھر وہی کرے گی جو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو بہت ہی زیادہ گند مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، اور یہ گند جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ایسے وقت جب آپ کہتے ہیں اب عمران خان کو رہا کروانا ہے، یہ مخالفین کے لیے بڑا ٹونک ہے، یہ ان کے لیے بڑا انرجائزنگ ٹونک ہے کہ زبردست لڑتے رہو، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔